अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे रीडर्स, होप करती हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। एक नई स्टोरी के साथ हाजिर हूँ तेरी तलब में। राइटर है सीवी खान। इधर आओ मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास आओ। वो धाड़ा था और वो नाजुक जान काँप गई थी। जिब्रान काज़मी का ये रूप उसके लिए नया था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी मजबूत जिसामा, सफ़ेद सुर्खी माइल रंगत, मगरूर नकूश काले बाल जो माथे पर बिखरा कर उसे मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। क्लीन शेव पर गहरी काली मूछें उसके रोबो दबदबे में इजाफा कर रही थी। वो इस वक्त शराब के नशे में बेहाल था। आज अब उसने पहली बार इस घटिया चीज़ को मुँह लगाया था। अपनी काली जीन्स पर काली ही टी शर्ट पहनी हुई थी जिसके अगले बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से इसका चौड़ा सीना नज़र आ रहा था। इसका ब्राउन कोट ज़मीन पर पड़ा था। खुद वो गुस्से से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था। सुनता नहीं तुम्हें। जब इसके सब्र की हद हुई तो वो खुद लंबे लंबे टक भरता, इसके सर पर पहुंच जाता और बेदर्दी से इसके बाल नोचकर उसका चेहरा अपने सामने करता। बेसाख्ता इसके लबों से कराह निकली थी। काली पानी भरी आंखें शहद रंग सुर्ख आंखों से ट्राई थी। कुदरती खूबसूरती भरे भरे सुर्ख लब कपाए थे। छोटा सा नाक नम तकलीफ से सुर्ख हो गया था। जिब्रान इसके खूबसूरत नकूश में उलझता, अपनी पकड़ सख्त कर जाता। छोड़े मुझे। आंसू अब आंखों से टूटकर गाल पर फैल गए थे। जिब्रान की नज़र इसके चेहरे से फैलती इसकी गर्दन पर जाती। सफ़ेद रंग की वजह से इसकी गर्दन की नीली रगें साफ नज़र आ रही थी। वो बिखरी हालत में दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग के ढीले ढाले सूट में उसके सामने थी। जिब्रान को अजीब से एहसास ने घेर लिया था। वो जो कल तक नफ़रत से इस पर नज़र डालना गवारा नहीं कर रहा था, अब इसकी तरफ यूँ माइल हो रहा था। जिब्रान, मेरा कोई कसूर नहीं था मम्मा, मुझे, वो बोल रही थी। जब जिब्रान ने झुक कर इसकी गर्दन को लबों से छुआ तो वो कांप कर रह जाती। जिब्रान अपनी सुर्ख आंखों से देखकर खामोश करवा देता। मेरा हक है तुम पर पाकीज़ा अफरीदी। जिब्रान की सरगोशी पर पाकीज़ा के दिल को कुछ हुआ था। आखिर सबके सामने तुम्हें तवाइफ बना कर लाया हूँ। अल्फाज थे या कोई सूट जो उसके कानों में फूंका गया था। वो एक बार फिर इसकी गर्दन पर झुका था। इस बार इसने बेदर्दी से इसकी गर्दन पर दांतों के दबाव को बढ़ाया था। पाकीज़ा इसकी इस बेदर्दी पर सिसक भी नहीं सकी थी। अब वो इसकी शर्ट इसके कंधे से खिसका रहा था। दूर रहो जिब्रान काज़मी। पाकीज़ा पूरी जान से उसे धक्का देती चीख रही थी। जिब्रान इसके धक्के से अपने मजबूत जिसामत समेत 2 कदम के फासले पर पीछे पड़े सोफे पर जा गिरा था। पाकीज़ा की इस हरकत पर जिब्रान अपने जबड़े भींच लेता। मैं तवाइफ नहीं हूँ, बीवी हूँ आपकी। निकाह किया है आपने मेरे साथ। पाकीज़ा में ना जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो जो कुछ देर पहले डर से काँप रही थी, अब उसके सामने गुस्से से तन कर खड़ी थी। वो अपने घूमते सर संभालता हुआ सोफे की हत्ती पर हाथ रखकर सीधा होता, फिर पाकीज़ा को सर था पैर देखता। निकाह? माय फुट। भाड़ में क्या निकाह? मैं नहीं मानता इस निकाह को। तुम खून बहाने आई एक तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मकाम नहीं। पाकीज़ा बेबसी से अपने लब भींच लेती। आंसू अभी भी इसकी आंखों से बह रहे थे। इसके आंसू देखकर जिब्रान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ जाती। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को सुकून दे रहे हैं पाकीज़ा अफरीदी। तुम्हारे भाई के हर माल का तुम हिसाब दोगी। जितनी तकलीफ़ मेरी बहन ने बर्दाश्त की, इससे दुगनी तकलीफ़ तुम्हें दूंगा। सुना तुमने? इसके लफ्ज़ों में कांच की सी करचियाँ थीं। पाकीज़ा जानती थी इसमें सरासर इसके भाई का कसूर था, जिसका अंजाम वो भुगत रही थी। तुमने मुझे खुद से दूर किया है ना पाकीज़ा अफरीदी। अब खुद आओ मेरे पास और मेरी गोद में बैठो। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोलता। पाकीज़ा अपना खुश्क हलक तर करती। पाकीज़ा अफरीदी, मुझे मेरी बात दूसरी बार दोहराने की आदत नहीं है। ये वही इंसान था जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी, मगर अब वो कितना बदल गया था। बिल्कुल बेहिस पाकीज़ा बेबसी से अपने लब काटती नीचे कारपेट को देखने लग जाती। जिब्रान के माथे पर बल बढ़ जाते। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। जिब्रान किसी ख्याल के तहत गहरा मुस्कुराता, फिर साइड पड़े टेबल से अपना फ़ोन उठाता।
کھٹکے کی آواز کو اپنا سر اٹھاتی تو جبران کو مسکراتا دیکھ کر حیران ہو جاتی۔ اب وہ کسی کو کال ملا کر فون کان سے لگا گیا تھا۔ ہاں ہیلو رامیش، کیسے ہو؟ اچھا، تم لوگوں کے لیے میرے پاس ایک سرپرائز ہے، جبران پاکیزہ کو سرتا پاؤں دیکھ کر کہتا۔ پاکیزہ کو اس کی بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتی 2 قدم پیچھے لے لیتی۔ یہ انسان کتنا گرا ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جبران اس کی اس حرکت پر انگلی کے اشارے سے اسے پاس آنے کا کہتا۔ بتاتا ہوں، پہلے مجھے کچھ کنفرم کرنے دو، پھر میں تمہیں واپس کال کرتا ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی فون کاٹ دیتا۔ پھر گہری نظروں سے پاکیزہ کو دیکھتا۔ ہاں تو پاکیزہ افریدی، میں یا وہ 4؟ آپ کیسے ہو؟ وہ مشکل بولی تھی۔ میرے پاس آؤ یا پھر؟ وہ فون لہرا کر کہتا، جس پر وہ مرتی کیا نہ کرتی کے مصادق اپنے قدم آگے بڑھا دیتی۔ اس کے قدموں میں واضح طور پر لرزش تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر جبران کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ اس کے پاس پہنچ کر سر مزید جھکا لیتی۔ جبران اسے ایک جھٹکے سے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی یا خود کو سنبھال لیتی، وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گھیرا بناتا اور دوسرے سے اس کے بال جڑوں سے جکڑ لیتا۔ وہ بیچاری چاہ کر بھی اس ظالم کے شکنجے سے نکل نہیں سکتی تھی۔ پاکیزہ کی اکھڑتی سانسوں کا خیال کر اس نے اپنے لبوں کو آزادی بخشی تھی۔ اب وہ اس کے چہرے کو قریب سے دیکھ رہا تھا۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں بھی سوج گئی تھیں۔ اس کی شدت پر اس کے سرخ لب خون جھلکانے کی حد تک سرخ لگ رہے تھے، جنہیں وہ ہلکا سا واہ کیے اپنی سانسیں بحال کر رہی تھی۔ جبران کی آنکھوں کی سرخی اب پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے چہرے پر پھیرتا، پھر اس کے بھیگے لبوں پر اپنے انگوٹھے سے سہلاتا۔ پاکیزہ گہری سانسوں کے ساتھ اپنی آنکھیں میچ لیتی۔ دور وہ ابھی بھی نہیں ہو پائی تھی کیونکہ اس کی کمر پر ابھی بھی اس کے بازو کا تنگ حصار تھا۔ وہ بمشکل بولی تھی، میرے پاس آؤ یا پھر؟ جبران جو صرف اسے سزا دینے کے لیے اس کے لبوں پر جھکا تھا، اب دوبارہ اس کا دل یہی گستاخی کرنے کو چاہ رہا تھا۔ وہ ایسا نہ کرتا اگر وہ حواسوں میں ہوتا، مگر وہ پھر سے لبوں پر جا چکا تھا۔ اب کی بار اس کے لمس میں نرمی تھی، جیسے وہ اسے محسوس کر رہا ہو۔ پاکیزہ جو دوبارہ تکلیف کا سوچ کر آنکھیں میچ گئی تھی، اب اس کی نرمی پر چونک جاتی۔ اس بار وہ جلدی دور ہو گیا تھا۔ اب وہ اپنی آنکھیں کھول کر پاکیزہ کو دیکھتا، جو آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول گئی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ملتی جبران کی آنکھوں میں خمار اتر آیا تھا۔ وہ پاکیزہ کی کمر کے گرد گہرا مزید تنگ کر لیتا۔ چھوڑیں پلیز مجھے، جبران اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروا دیتا۔ پہلے مجھے میری طلب پوری کرنے دو، وہ اس کے لبوں کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ پاکیزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی تھی۔ وہ اس کی قربت پر بے حال ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھک جاتا، وہ سختی سے اپنے لب دبا جاتی۔ جبران اس کی اس حرکت پر ہلکا سا مسکراتا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تھوڑی کو لبوں سے چھوتا۔ اس کے لمس پر ایک بار پھر پاکیزہ کی سانس رکی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی کو چھوڑ کر اب اس کی گردن پر جا چکا تھا۔ جبران کے ہر لمس پر پاکیزہ کو آگ کا سا گماں ہو رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی جو چبھن اس کی جان نکال رہی تھی، وہ کانپ کر رہ جاتی۔ جبران اب کی بار دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر کو جکڑ لیتا۔ تم بیوی نہیں، طوائف ہو، بس ایک طوائف، اس سے بڑھ کر تمہارا کوئی مقام نہیں۔ وہ جو اس کے لمس میں نہ چاہتے ہوئے بھی کھو رہی تھی، لیکن اس کے کچھ وقت پہلے کے جملے یاد کر کے وہ اذیت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے خود سے دور کرتی۔ جبران اس کی اس حرکت پر اپنی گرفت ہلکی کر کے ناگواری سے اسے دیکھتا۔ وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ جبران اس کی طرف دیکھ کر کھڑا ہوتا اور اسے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اسے باہوں میں اٹھا لیتا۔
اس کے قدم اپنے بیڈ کی طرف تھے۔ اس کی عقلی کارروائی پر پاکیزہ کے چاروں طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ مزاحمت کرتی اس سے اپنا آپ چھڑوانے لگ جاتے۔ جبران کاظمی، چھوڑے مجھے، میں نے کہا، چھوڑے یا آہ۔ جبران اسے بیڈ پر پٹکتا تو اس کے لفظ منہ میں ہی دب جاتے۔ تم خاموشی سے اس وقت صرف میری طلب پوری کرو۔ وہ اسے وارن کرتا اب اپنی شرٹ اتار رہا تھا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ میں کیسے ان کو روکوں؟ یہ تو ویسے بھی شراب کے نشے میں ہے۔ وہ دل میں کہتی بیڈ کی دوسری سائیڈ پر گھسٹ جاتی۔ جبران اپنی شرٹ اتار کر اب بیڈ پر آیا تھا۔ پاکیزہ کی دور کھسکنے کی حرکت اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ غصے سے اس کا بازو دبوچ کر اسے اپنی طرف کھینچ گیا تھا۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوششیں مت کی کرو پاکیزہ، اب یہ ممکن نہیں۔ کہتے کے ساتھ ہی وہ اس پر جھکتا اس کی کمر کے گرد سخت حصار بنا گیا تھا۔ ورنہ میری دی ہوئی سزا تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھو کر سرگوشی سے کہتا، آپ کی قربت سے بہتر سزا ہے، مجھے وہ قبول ہے۔ پاکیزہ اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اسے خود سے دور کرتی ہمت سے بولی تھی۔ اس کے الفاظ سن کر پورے کمرے میں جبران کا جاندار قہقہا گونجا تھا۔ اوہ پاکیزہ آفریدی، یہ ناممکن ہے۔ جبران ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ لیتا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی اس کے بالوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتا۔ کیونکہ میری جان، تمہاری سزا بھی میری بے انتہا قربت ہے۔ اس کی بات پر پاکیزہ خود میں سمٹ جاتے، جبکہ جبران اب اس پر جھک کر اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ وہ اپنے لمس اور شدت سے اسے خاموش کروا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس پر قابض ہو رہا تھا۔ پاکیزہ اپنی گردن سے اٹھتی تکلیف کو آنکھیں بھیج کر برداشت کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی اب اسے طوائف کے درجے پر فائز ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اگر وہ بیوی مان کر اپنے حقوق مانگتا تو وہ دے دیتی، پر وہ اس سے نکاح کرنے کے بعد بھی اپنے گھر طوائف کی حیثیت سے لایا تھا۔ اس کے لبوں نے ایک بار پھر اللہ کو پکارا تھا۔ وہ کیسی بد نصیب لڑکی تھی جو اپنی محبت کے ہاتھوں رسوا ہوتی، اپنوں کے کیے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ اچانک جبران کی پکڑ اس پر ہلکی ہوئی تھی۔ وہ کسی احساس کے تحت اس کے بھاری چوڑے وجود کو خود سے دور دھکیلتی۔ جیسے ہی اس کا رخ سیدھا ہوتا، پاکیزہ بے ساختہ ہی سکون کا سانس بھرتی، کیونکہ وہ سو چکا تھا۔ وہ تشکر سے دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی، پھر اس کے پاس سے اٹھ جاتی۔ سبحان بھائی، کہاں ہیں آپ؟ اماں سائیں آپ کو مہندی کی رسم کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ کالے رنگ کے سپاری والے شرارے اور شرٹ میں بھی گلے میں اپنے پہلے سفید رنگ کا شیشوں والا دوپٹہ لیے ہوئے تھا۔ ہاتھوں میں موتی اور گلابوں کے گجرے تھے، جبکہ ماتھے اور کانوں میں بھی موتی اور گلاب کی جھلری تھی۔ کالے بال کھلے تھے جن کو اسٹیپ کٹنگ میں کاٹا گیا تھا۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا، وہ سادگی میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اور ذوحان بھائی؟ وہ دوبارہ پکارتی تو ذوحان کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ جاتا۔ کیا مسئلہ ہے پاکیزہ؟ کیوں سر کھا رہی ہو؟ نیچے ہی آ رہا ہوں میں۔ وہ باہر آتے ہی پاکیزہ پر چڑھ دوڑا تھا۔ پاکیزہ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی۔ آج کے دن اپنے بھائی کی ڈانٹ کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ سوری بھائی، میں بس اماں سائیں کے بکواس بند کرو اور جاؤ یہاں سے، میں آ رہا ہوں۔ ذوحان اس کی بات بیچ میں کاٹ کر اسے یہاں سے جانے کا کہتا، جس پر وہ چہرہ جھکا کر واپس باہر کی طرف چل پڑتی۔ آج ذوحان کی مہندی تھی، جس پر پورے علاقے کے لوگ ان کی حویلی میں اکٹھے تھے۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنی اماں سائیں کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اماں سائیں جو مہمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، پاکیزہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتیں۔ کیا ہوا پاکیزہ؟
ان کے پوچھنے پر وہ اپنی ڈبڈباتی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتی، پھر جلدی سے مسکرا دیتی۔ کچھ نہیں اماں سائیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا۔ اور وہ بھائی آ رہے ہیں، میں نے انہیں آپ کا پیغام دے دیا تھا، وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ اس کی اس معصومیت پر عریش بیگم کا دل کیا سامنے کھڑی اپنی نازک جان بیٹی کو اپنے دل میں کہیں چھپا لے کہ پھر اسے کوئی دکھ نہ دیکھنے کو ملے۔ چودھری شجاعت آفریدی کی دو اولادیں تھیں، ذوحان آفریدی اور پاکیزہ آفریدی۔ ان کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، وہ جان مارتے تھے اس پر، لیکن بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ گھر میں بدنامی لے کر آتی ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی ان کی بیوی ان کی یہ سوچ نہیں بدل پائی تھی۔ گھر میں پاکیزہ کو صرف اس کی اماں سائیں ہی پیار کیا کرتی تھی، ورنہ باقی سب تو صرف ڈانٹتے ہی تھے۔ ذوحان کی شادی دوسرے علاقے کے چودھری رحمان کاظمی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہی تھی، عروسہ کاظمی۔ ان کی بھی دو اولادیں تھیں، عروسہ کاظمی اور جبران کاظمی۔ چودھری رحمان کاظمی اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے بچے چھوٹے تھے جب ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہ خود ہی اپنے بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیتے تھے۔ جبران کاظمی بالکل اپنے باپ کی شبیہ تھا، جبکہ عروسہ کاظمی اپنی ماں کی طرح سانولی مگر خوبصورت نقوش کی مالک تھی۔ ذوحان کو عروسہ کے لیے سانولے رنگ کی وجہ سے اس رشتے سے اعتراض تھا، جس پر چودھری شجاعت نے اسے زمین و جائیداد کی لالچ پر بہت مشکل سے منایا تھا، کیونکہ چودھری رحمان کاظمی چودھری شجاعت آفریدی سے زیادہ امیر تھے۔ چودھری شجاعت آفریدی نے ان کی سانولی بیٹی کا رشتہ بھی صرف زمین جائیداد کی وجہ سے ہی مانگا تھا۔ بچپن سے ہی اپنے خود پر نفرت جھیلی تھی، کبھی باپ اور کبھی بھائی۔ بچپن سے ہی اپنے خود پر نفرت کی صرف اماں سائیں ہی تھیں جو اس سے پیار کرتی تھیں، وہ بیچاری تو اپنا قصور بھی نہیں جانتی تھی۔ عریش بیگم کیا بتاتی کہ اس کا قصور ہی بیٹی پیدا ہونا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی ذوحان آ گیا تھا، پھر مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی، سب لوگ ذوحان کو مہندی لگا رہے تھے۔ پاکیزہ اپنی دوست نائلہ کے ساتھ ایک سائڈ پر مہمانوں کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ نائلہ اسٹیج سے نظر ہٹا کر پاکیزہ کو دیکھتی، جو رات کی تاریکی میں اپنی سادگی کے باوجود چاند کی روشنی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج ذوحان کی مہندی تھی، جس میں پورے علاقے کے لوگ ان کی حویلی میں اکٹھے تھے۔ وہ اداس چہرے کے ساتھ اپنی اماں سائیں کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی۔ اماں سائیں جو مہمانوں سے باتیں کر رہی تھیں، پاکیزہ کا اترا چہرہ دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوتی۔ کیا ہوا پاکیزہ؟ ان کے پوچھنے پر وہ اپنی ڈبڈبائی آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھتی، پھر جلدی سے مسکرا دیتی۔ کچھ نہیں اماں سائیں، آنکھ میں کچھ چلا گیا تھا، اور بھائی آ رہے ہیں، میں نے انہیں پیغام دے دیا تھا۔ باقی یار تم بھی جاؤ اپنے بھائی کو مہندی لگاؤ، آخر وہ تمہارا اکلوتا بھائی ہے۔ نائلہ کی بات پر پاکیزہ کی سوچ سے نکل کر اسے دیکھتی۔ سنو لڑکی، تم آج کے دن ایسے اپنے منحوس سائے کو میرے بیٹے سے دور رکھنا، اور خاص کر کے اپنے ہاتھوں سے میرے بیٹے کی شگن کی مہندی کو مت چھونا۔ پاکیزہ کو آج صبح ہی اپنے بابا سائیں کی بات یاد آئی، جسے یاد کر کے اس کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ نہیں، اصل میں مجھے مہندی سے الرجی ہے، اس لیے میں بھائی کو مہندی نہیں لگا سکتی، وہ ہنس کر کہتی، جس پر نائلہ بھی ہنس کر سر جھٹکتی۔ وہ بچپن سے پاکیزہ کی اچھی دوست تھی، پاکیزہ کے نہ بتانے پر بھی وہ سب جان لیتی تھی، پر پھر بھی اس کی جھوٹی مسکان کا بھرم رکھ لیتی تھی۔ آج بارات تھی، سب لوگ بارات کے لیے تیار تھے۔ چودھری شجاعت آفریدی اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے تھے۔ آج اپنی بیٹی کو بھی بلا لینا، وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں جائے گی۔ چودھری صاحب کی بات سن کر عریش بیگم حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھتی۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب آپ نے کہا تھا کہ پاکیزہ ساتھ نہیں جائے گی۔ ہاں کہا تھا، پر اب مجبوری ہے، سب جانتے ہیں یہ منحوس میری بیٹی ہے، اس لیے اس کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ ان کی بات پر عریش بیگم کو افسوس ہوا تھا۔ ایسے مت کہا کریں سائیں، وہ آپ کی بیٹی ہے۔ اپنی بیگم کی بات پر وہ دانت بھینچ لیتے۔ یہی تو دکھ ہے، میں تو اسی وقت اس بدنامی کو
مار دیتا جس دن مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن پھر صرف تم پر ترس کھا کر میں نے اسے زندہ رہنے دیا۔ چودھری صاحب کی بات پر انہیں 20 سال پہلے کا وہ دن یاد آیا جب پاکیزہ پیدا ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، خدا کے لیے میری بچی کو چھوڑ دیں، میں اسے چھپا لوں گی، کبھی آپ کے سامنے نہیں لاؤں گی۔ خدا را میری بچی چھوڑ دیں، اس کی جان بخش دیں۔ یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھیں چودھری صاحب، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج مانگ رہی ہوں، میری بچی مجھے دے دیں۔ وہ ان کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ چودھری صاحب چپڑے بھیجے، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے اور کبھی اپنے ہاتھوں میں اٹھائی گلابی گڑیا کو، جو اپنی کالی موٹی موٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر ہنستی۔ اس بچی کی آنکھوں میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ ان کا دل کچھ پل کے لیے نرم پڑا تھا، لیکن پھر وہ اپنا سر جھٹک کر نفرت سے اسے عریض بیگم کو تھما دیتے۔ وہ اپنی بچی کو پاتے ہی اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی پاکیزہ کے کمرے کی طرف قدم بڑھا لیتی۔ دروازے پر پہنچ کر وہ گہرا سانس بھرتی، پھر اپنے منہ پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولتی۔ وہ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ عریض بیگم دروازے پر ہلکی سی دستک دیتی، جس پر پاکیزہ بڑبڑا کر سیدھی ہوتی، بیڈ سے کھڑی ہو جاتی، پھر اپنی اماں سائیں کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتی۔ اماں سائیں آپ یہاں؟ وہ اب اپنا دوپٹہ سیٹ کر کے لینے لگی، اپنی اماں کی طرف قدم اٹھا رہی تھی۔ عریض بیگم کی بے ساختہ نظر اس کے گلابی پیروں پر جاتی، جس پیر پر وزن ڈال کر وہ اپنا قدم اٹھاتی تھی۔ وہ پاؤں کچھ پل کے لیے سفید ہو جاتا تھا، پھر جیسے ہی وہ اٹھاتی تھی وہ پھر سے گلابی ہو جاتا۔ وہ اپنی بیٹی کے نازک سراپے کو دیکھتی ہوئی اب اس کا چہرہ دیکھتی، وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ گال معمول کی طرح سرخ تھے اور لبوں کا کیا تھا، وہ سادگی میں بہت خوبصورت تھی، پر اس کا نصیب اس بات سے نہیں ملتا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اللہ میری بچی کے نصیب اچھے کرنا، اسے بے حد محبت کرنے والا شوہر عطا کرنا، جو اس کی تمام احساس کمتری کو ختم کر دے اور ملکہ بنا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ وہ گیلی سانس اندر کھینچ کر اپنی آنکھیں صاف کرتی۔ کیا ہوا اماں سائیں، آپ کیا سوچ کر اداس ہو رہی ہیں؟ السلام علیکم، وہ ان کے سامنے پریشانی سے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی، اس کا ماتھا چوم لیتی۔ کچھ نہیں پاکی، تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے بابا سائیں کا حکم ہے کہ تم بھی چلو گی۔ اماں سائیں کی بات پر اس کا منہ کھل جاتا بے یقینی سے، پھر وہ بے یقینی کھلکھلاہٹ میں بدل جاتی۔ کیا واقعی اماں سائیں؟ وہ خوش ہوتی، ان کے گلے لگ جاتی۔ نکاح ہو چکا تھا، بس اب رخصتی کی تیاری چل رہی تھی۔ جب ذوحان سب سے معذرت کرتا اسٹیج سے نیچے اتر آیا تھا اور باہر والی سائڈ پر آ جاتا، اسے مسلسل کال آ رہی تھی۔ وہ اپنی شیروانی کی جیب سے فون نکالتا تو سکون کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فون اٹھا لیتا۔ آگے سے کوئی غصے سے برس رہا تھا۔ راحت، ریلیکس یار، ریلیکس، یہ شادی صرف میں بابا سائیں کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ سکون تو میرا تمہارے پاس ہے یار، تمہارے علاوہ میں کیسے کسی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں؟ وہ بڑی دقت سے کہہ رہا تھا۔ آگے سے پھر کچھ کہا گیا تھا۔ آج کیسے؟ آج میں نہیں آ سکتا، سمجھا کرو۔ نہیں، اس کالی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار۔ کیا؟ کالی پیچھے سے بھاری آواز آئی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً سے پلٹا، جہاں جبران کاظمی اپنی وجاہت سمیت کھڑا ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ ذوحان آفریدی فوراً سے فون بند کر کے واپس جیب میں رکھتا۔ وہ کالی شلوار قمیض کی بات کر رہا تھا۔ میرا ملازم کل کے لیے میری کالی شلوار قمیض کا کہہ رہا تھا، جس میں نے اسے کہا کہ مجھے کالی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کی بات پر جبران بس سر ہلا دیتا، لیکن ماتھے کے بل ویسے ہی تھے۔ وہ ایک نظر میں اگلے بندے کے اندر تک اترنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اسے پہلی نظر میں ہی ذوحان آفریدی کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔
وہ یورپ میں تھا جبکہ اس کے بابا سائی نے اس کی بہن کا رشتہ کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر کہ لوگ اچھے ہیں، پرکھے والے ہیں، ہم ٹھیک ہیں، اب چلیں رخصتی کا وقت ہو رہا ہے۔ جبران کاظمی کے سپاٹ لہجے پر وہ سر ہلاتا آگے بڑھتا کہ سبحان آفریدی، میری بہن کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں آنا چاہیے۔ وہ جبران کاظمی کی بہن ہے، جس کی جان اس کی بہن میں بستی ہے۔ وارننگ دیتے لہجے پر سبحان اپنا حلق ترک کرتا۔ وہ ڈرتا نہیں تھا کسی سے، پر سامنے والے کا رعب و دبدبا اسے حلق ترک کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ سبحان آفریدی خوش شکل آف نارمل قد کا مالک تھا، جبکہ جبران کاظمی مغرور، نکوش، چوڑی جسامت اور 6 فٹ سے نکلتا قد کا مالک تھا، جس کی وجاہت اور تمکنت اگلے بندے کو جگا دیتی تھی۔ سب سے واضح اس کی شہد رنگ آنکھیں تھیں جو سامنے والے کا اندر تک ایکسرا کرتی تھیں۔ سبحان بس اسپاٹ میں سر ہلاتا اور وہاں سے نکل جاتا۔ جبران وہیں کھڑا گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ بابا سائیں کے تعلق کے باوجود اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر واپس ہال کی طرف بڑھ جاتا۔ پاکیزہ کو اپنی نئی بھابھی عروسہ بہت پیاری تھی۔ وہ نازک سراپے والی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی جو سرخ لہنگے میں ہلکی جیولری اور ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا نکاح برائڈل روم میں ہی ہوا تھا۔ اسٹیج پر ساتھ بٹھانے کا رواج یہاں نہیں تھا۔ پاکیزہ مسٹر رنگ کے لہنگا ٹھیک کرتی میں تھی، جس پر کہیں کہیں موتی کا ہلکا سا کام تھا۔ اس نے مسٹرڈ لہنگے پر میرون دوپٹہ گلے میں لیا ہوا تھا۔ بال کھلے تھے جبکہ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باہر سے پیغام آیا تھا کہ سب لڑکیاں کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں کیونکہ عروسہ کاظمی کے بھائی نے اس سے ملنے آنا تھا۔ سب باہر جا چکی تھی۔ پاکیزہ بھی اٹھ کر جانے لگتی کہ عروسہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی۔ تم بیٹھی رہو پاکیزہ، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملانا چاہتی ہوں۔ عروسہ کی دھیمی آواز میں کہی گئی بات پر پاکیزہ بکھلا جاتی۔ نہیں بھابھی سائیں، آپ ان سے مل لیں، میں باہر۔ پاکیزہ کو بہت اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، بیٹھ جاؤ۔ اتنے عرصے میں عروسہ پاکیزہ کو اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بہت ڈرپوک اور معصوم تھی۔ جبران ہلکی سی دستک کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ بے ساختہ دونوں نظر اٹھا کر جبران کو دیکھا تھا۔ اس کا نکاح برائڈل روم میں ہی ہوا تھا۔ اسٹیج پر ساتھ بٹھانے کا رواج یہاں نہیں تھا۔ پاکیزہ مسٹر رنگ کا لہنگا کرتی تھی جس پر کہیں کہیں موتیوں کا ہلکا سا کام تھا۔ اس نے مسٹرڈ لہنگے پر میرون دوپٹہ گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ بال کھلے تھے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی اور ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ باہر سے پیغام آیا کہ سب لڑکیاں کچھ دیر کے لیے باہر چلی جائیں کیونکہ عروسہ کاظمی کے بھائی نے اس سے ملنے آنا تھا۔ سب باہر جا چکی تھی۔ پاکیزہ بھی اٹھ کر جانے لگی کہ عروسہ اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیتی۔ تم بیٹھی رہو پاکیزہ، میں تمہیں اپنے بھائی سے ملانا چاہتی ہوں۔ عروسہ کی دھیمی آواز میں کہی گئی بات پر پاکیزہ بکھلا جاتی۔ نہیں بھابھی سائیں، آپ ان سے مل لیں، میں باہر۔ پاکیزہ، وہ بہت اچھے ہیں، وہ کچھ نہیں کہیں گے، بیٹھ جاؤ۔ اتنے عرصے میں عروسہ پاکیزہ کو اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بہت ڈرپوک اور معصوم تھی۔ جبران ہلکی سی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوتا۔ بے ساختہ دونوں نے نظریں اٹھا کر جبران کو دیکھا تھا۔ عروسہ اس کی نظروں کا تعاقب کرتی، پھر مسکرا دیتی۔ اس سے ملیے بھائی جان، یہ میری معصوم ڈرپوک سی نئی دوست پاکیزہ آفریدی۔ جبران اس کا پورا تعارف سن کر اسے پہچان گیا تھا۔ یہ ضرور سبحان آفریدی کی بہن ہوگی۔ السلام علیکم۔ پاکیزہ سر جھکائے ہی سلام کرتی۔ اس کی صدا پر وہ مسکرا دیتا، پھر سلام کا جواب دیتا۔ بھاری مگر دھیمی آواز میں جواب سن کر وہ ہمت سے سر اٹھا کر دیکھتی۔ وہ پوری شان سے کھڑا مسکراتا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار ایسا خوبرو مرد دیکھا تھا جس کی مسکراہٹ اتنی شفیق تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ جبران اس کی کالی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جسے وہ بار بار چھپک رہی تھی۔ وہ نازک سی لڑکی پیاری تھی۔ جبران نے ایک نظر میں مان لیا تھا۔
عروسہ اب اٹھ کر اسے بھائی سے مل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی سب دلہن کو لیے اس کے کمرے میں چلے گئے تھے، سوائے پاکیزہ کے، کیونکہ بابا سائیں کا حکم تھا کہ پاکیزہ ذوحان کے کمرے میں نہیں جائے گی۔ اس لیے پاکیزہ سیدھا اپنے روم میں آئی تھی۔ اب وہ کپڑے تبدیل کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے سچ میں اپنی نئی بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتی تو ایک خوبرو سا انسان اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرا جاتا، جس کی گھنی مونچھوں تلے لب مسکرا رہے تھے۔ پاکیزہ گھبرا کر آنکھیں کھول لیتی۔ دھڑکنیں ضد سے سوار ہو گئی تھی۔ اسے اس آدمی کا خیال کیوں آ رہا تھا؟ وہ اسی کشمکش میں گھبرائی، کب سو گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن ولیمہ تھا، جب سب آئے تھے۔ آج کے دن بھی عروسہ بلو میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ذوحان بھی چھوٹی مسکراہٹ سجائے اس کے برابر کھڑا تھا۔ وہ ساتھ میں پیارے لگ رہے تھے۔ پاکیزہ گرے رنگ کی کیپری اور لانگ شرٹ پر وائٹ دوپٹہ لیے ہوئی تھی۔ آج بھی وہ ہلکا سا تیار ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عروسہ کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ جانے انجانے میں پاکیزہ کی نظر اسے تلاش کر رہی تھی جو نہیں آیا تھا۔ ولیمہ بھی بہت اچھے سے طے پا گیا تھا۔ زندگی واپس معمول پر شروع ہو گئی تھی۔ آج عروسہ اور ذوحان کی شادی کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ عروسہ آہستہ آہستہ پاکیزہ کی زندگی سے واقف ہو گئی تھی۔ اسے یہاں صرف اس کی اماں سائیں ہی پیار کرتی تھی، باقی کوئی نہیں، جبکہ عروسہ بھی ایک بہن تھی۔ اسے تو اس کے بھائی اور بابا سائیں بہت پیار کرتے۔ اسے یہ سب بہت عجیب لگا تھا۔ اب اس کے دل میں پاکیزہ کے لیے ہمدردی اور محبت اور بڑھ گئی تھی۔ عروسہ پاکیزہ کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھتی تھی جب اس کے فون پر جبران کاظمی کی ویڈیو کال آئی۔ عروسہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ جلدی سے کال اٹھا لیتی۔ اوہ بھائی جان، اتنے دن بعد آخر آپ کو یاد آ ہی گئی اپنی گڑیا کی، وہ خفگی سے کہتی، جس پر دوسری طرف سے مکہ کھینچا تھا۔ پاکیزہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی، اس کہکہے پر اپنا دل تھام لیتی۔ دھڑکنیں پھر سے شور مچانے لگ گئی تھیں۔ وہ کپڑے وہیں چھوڑ کر ڈریسنگ کی طرف جاتی کہ شاید وہاں اس شخص کا عکس نظر آ جائے۔ تو پیاری ڈر اسٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے دیجیے گا۔